बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मईशत हर आदमी का मसला है और उसकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए इसके लिए वो हमेशा कोशिश करता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा निज़ाम है जिस निज़ाम के अंदर दौलत चंद हाथों के अंदर सिमट कर रह गई है। एक आम आदमी का ख्याल और ध्यान हम नहीं रख पाते और न जाने क्यों उसके लिए हमारे ऊपर जो हमारी दीनी जिम्मेदारियां हैं हम उनको भी प्रॉपरली अदा नहीं कर पा रहे और माशरा जो है वो बेराह रवी का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स ने एक ऐसे निज़ाम को चैलेंज किया है जिस निज़ाम के अंदर सूद भी शामिल है, जिस निज़ाम के अंदर लोगों का एहसास भी नहीं है, अपना पैसा वापस लेने के लिए फिर ज़ोर ज़बरदस्ती भी है। इस निज़ाम को चैलेंज करना एक बहुत बड़ा काम था। अपनी सिविल सर्विस को छोड़ा और फिर एक ऐसे अदारे की बुनियाद रखी जिसके अंदर अखुवत, भाईचारा, मोहब्बत और प्यार की बातें हों, जिसके अंदर एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करना जो है वो उनकी ज़िंदगी का मिशन बन जाए। ये कोशिश करना ये बहुत बड़ा काम था और इस काम के अंदर अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। 10,000 रुपये से ये काम शुरू हुआ था और एक घर से ये काम शुरू हुआ था। आज ये फैलता फैलता 30 लाख ख़ानदानों तक पहुंच चुका और 120 अरब तक जो है ये बात जा चुकी है। इनके अगले टारगेट्स क्या हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आम आदमी को की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने स्पेशली सच टीवी को वक्त दिया। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आप सरबराह हैं अखुवत फाउंडेशन के। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच अरसान साहब, इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर to talk to you on all these issues जो भी बातें आपने की हैं। सर, थैंक यू सो मच। सर, मैं सबसे पहले उस डिसीजन के बारे में जानना चाहूँगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि अगर मैं अपना चलता एक नौकरी को छोड़कर किसी एक ऐसी जगह के ऊपर हाथ डालूं जिसके मुतालिक मैं जानता भी नहीं हूँ। आपको इतना फेथ और यकीन कैसे था कि अगर आप ये काम शुरू करेंगे, अखुवत की बुनियाद रख कर इस काम के अंदर जाएंगे तो आप कामयाबी से आगे बढ़ सकेंगे? देखिए सर, ज़िंदगी रिस्क लेने का नाम है। आप ज़िंदगी आम तरह से भी गुजार सकते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी के अंदर रहते हुए आजमूदा रास्तों से बचकर भी चल सकते हैं। तो जो लगे बंधे रास्तों से बचकर नए रास्तों की तलाश में निकलते हैं, कोलंबस की तरह नई दुनिया उन्हीं को मिलती है। तो ये तो फ़ैसला इंसान ने करना है कि वो बस मोहतात अंदाज में ज़िंदगी गुजार के खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, या फिर कोई क्रिएटिविटी, कोई जुस्तजू, कोई इख्तरा, कोई सोच, कोई नयापन लेकर आएगा ताकि ये दुनिया और ख़ूबसूरत हो सके। खुदा ने हमें ये दुनिया दी है। आप देखें कि इस दुनिया को आज इस मुकाम पर लाने के लिए 100 बरस की इंसानी काविश है। बिल्कुल ठीक। आप सहराओं में रहते थे, गारों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो अब आप खूबसूरत घरों में रहते हैं। आपके पास सवारी है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास सेहत की सहूलत है, आपके पास तहफ़्फ़ुज़ है। तो ये एक इंसानी जद्दोजहद की डिपिक्शन है। तो अगर इंसान ये फैसला करता है कि नहीं, मुझे ये गार ही अच्छा लगता है और मैंने ये ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये तरक्की कैसे होती? बिल्कुल ठीक। तो ये हर अहद में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। मैं कोई गैर मामूली काम नहीं किया, जो एक नए रास्ते की तलाश में होते हैं। और वो रास्ता ख़ास तौर पर सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं होता, वो मुआशरे की इज्तिमाई खुशियों के लिए होता है। बिल्कुल ठीक। फिर आप एक नई दुनिया बनाते हो, फिर इस दुनिया को कंफर्ट कहते हो। इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करता है। ठीक। देखें, आप एक कंप्यूटर जिसने ईजाद किया उसने ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड की। बिल्कुल ऐड की। जिसने टेलीफोन ईजाद किया उसने एक वैल्यू ऐड कर दी। जिसने पेंसिलिन ईजाद की उसने एक वैल्यू ऐड कर दी। तो ये वैल्यू एडिशन, और अब ये पेंसिलिन ईजाद करना, टेलीफोन ईजाद करना, कंप्यूटर ईजाद करना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको जुनून चाहिए, इर्तिकाज़ चाहिए, मेहनत चाहिए, इखलास चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए। तो ऐसे लोग हमेशा से हैं, हमेशा होते रहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि कम हैं या ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से जैसी मैंने चीज़ें बताई, ये मुआशरे के अंदर खुशियों को भी ऐसे ही तलाश किया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं आपने खुशियों की तलाश के लिए जो है ये इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। जी बिल्कुल, मतलब और बुनियादी नुक्ता यह था कि खुशी सिर्फ मेरे लिए नहीं। ठीक। मैं खुश नहीं रह सकता अगर मेरा हमसाया खुश नहीं है। इस शहर में अगर 90% लोग खुश नहीं हैं तो उसका मतलब ये है कि मैं खुश नहीं रह सकता।
دوسروں کی زندگی منعکس ہوتی ہے میری زندگی پر. ٹھیک. ایک آئینہ خانہ ہے نا ہمارے ارد گرد. ہاں جی. تو اس لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی خوشی تلاش کرنی چاہیے. آئی ایگری. لیکن اس کی خوشی ضم ہو جاتی ہے ارسلان صاحب کی خوشی میں. ارسلان صاحب کی خوشی آگے ضم ہو جاتی ہے کسی اور شخص کی خوشی میں. تو ہمیں خوشیوں کی تلاش میں یا اپنے خوابوں کی تعبیر کے سفر میں صرف اپنی ذات پر اکتفا نہیں کرنا. جس دن یہ ہو گیا اس دن دنیا سے دکھ اور درد کم. اور بدقسمتی سے سر ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ذات کے اندر اسی کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے حصار میں خود کو بند کر لیا. ہاں جی. اور ہم کسی اور کے لیے نہیں سوچتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جس دن یہ سوچ کا عمل دوسروں کے لیے ہوگا, یہی اخوت ہے نا جی. ہم جو اخوت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مواخات مدینہ. ایک شخص جو خوش ہے وہ کسی ایسے شخص کو جو ناخوش ہے اپنا دوست بنا لے. 50% لوگ اس ملک میں پرسکون زندگی گزارتے ہیں, خوش ہیں, خوشحال ہیں. 50% خط افلاس سے نیچے ہیں. تو یہ 50% ان 50% کو اپنا لیں تو what else is مواخات. وہی جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے جس محبت بھائی چارے کا اظہار کیا تھا. ہم یہ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ 10 بندوں کو اپنا لے. یہ تو پھر تقویٰ ہے نا کہ آپ ایک نہیں 10 بندوں کو دوست بنائیں یا 20 کو. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک پہلا قدم تو اٹھائیے. ایک بندہ ایک بندے کو تو ہاتھ تھام کے کہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن سر دیکھیں جو اس وقت موجودہ ماڈلز ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہوں نے جن ماڈلز کو اپنایا وہ ماڈلز بڑے مختلف ہیں. وہ آپ کی ریاست مدینہ سے ملتے جلتے ماڈلز نہیں ہیں. تو وہ جب ملتے جلتے ماڈلز نہیں ہیں ریاست مدینہ کے, تو ہم پھر اس موجودہ دور کے اندر جبکہ ہم بہت بڑے فالوور ہیں ان ممالک کے, تو پھر ہم کیسے یہ تمام چیزیں اپلیکیبل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ کے دکھ درد کا علاج یورپ میں نہیں ہے. آپ کے دکھ درد کا علاج خاک مدینہ اور نجف میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں آپ کو کوئی نیا سبق تو نہیں پڑھا رہا یا سنا رہا. میں تو وہ بات بتا رہا ہوں جو اس سے پہلے ہو چکی ہے. تاریخ کے ایک چھوٹے سے گوشے میں کچھ دہائیوں کے لیے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا وجود عمل میں آیا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اکنامک سسٹم لے آئیں. آج ٹیکنالوجی اور ہے, آج ضروریات اور ہیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ احساس کی وہ شدت لے آئیں جو اس وقت تھی. ایثار, قربانی, محبت, یہ خوبیاں آج کے عہد میں نہیں ہیں. سرمایہ دارانہ نظام نے ہمیں مشین کا ایک ٹول بنا دیا ہے. ہم صرف اپنے لیے سوچتے ہیں. ہم کمپٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم مارکیٹ شیئر میں اپنا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس میں ایثار اور مواخات کی کہانیاں جو ہیں یہ ریلیونٹ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے, ان کو ریلیونٹ بنانا ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے یہ تو پریچنگ ہے نا, یہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ اپنی ویلیوز کو بہتر کرو, دوسرے کا احساس کرو. لیکن جو پریکٹیکلی آپ نظام کو لے کر چل رہے ہیں, جس نظام کو آپ نے چیلنج کیا ہے وہ دونوں مختلف. آج سے 20 سال پہلے آپ مجھے یہ بات کہتے تو یہ میں کہتا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ میں پریچ کر رہا ہوں, میں ایک تصور کو آگے پیش کر رہا ہوں کہ مواخات کرو. آج 20 سال کے بعد میں اس سے اختلاف کروں گا. بڑے نہیں, میرا سوال کچھ اور ہے سر. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک معاشی نظام ہے دنیا کے اندر, سرمایہ دارانہ مثال کے طور پر نظام کی بات کر لیں, ہم پاکستانی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اسی طرح کے ایک نظام کا حصہ ہیں, اور ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے, جو صورتحال ہے, ہم اگر میں یہ کہوں کہ آپ نظام کی اصلاح کے لیے کوشش کریں اور حکومتوں کا حصہ ہو کر نظام کی تبدیلی کی بات کی جائے تو وہ کرنا آپ کے لیے زیادہ آسان نہیں ہوگا؟ میں وہ عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ اس کو اپنے آرگومنٹ کو دہرانا چاہوں گا. جی سر. کہ اس تصور کو جو ہم نے مواخات کا یا ایثار کا یا احساس کا یا بغیر سود کے قرضوں کا یا صدقات کے فنڈ کا پیش کیا, 20 سال پہلے اگر آپ مجھے کہتے تو آپ کہتے کہ بھئی آپ تو بس ایک تصور کو لے کے چلیں, آپ ایک خیالی آدمی ہیں. آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس کے تحت
130 ارب روپے کی رقم دے دی، ماشاءاللہ 40 خاندانوں کو اپنا دوست اور مواخات کے توسط سے ساتھی بنا لیا، بالکل ایسے ہی۔ یہی خوبیاں ان تک پہنچا دی۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ 5% عمل کر رہے ہیں، 10% کر رہے ہیں، 20% کر رہے ہیں، ایمان، احسان، اخلاص، انفاق، دیانت، صداقت، یہ خوبیاں ان کے اندر بھی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ایک ایویڈنس ملتا ہے کہ 100% ریکوری مل رہی ہے آپ کو۔ اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ محض تصور نہیں ہے، اب یہ ایک ٹیسٹڈ پیراڈائم ہے۔ ہاں جی، اور اب اس کو نظام کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں بیسیکلی یہاں تک وہی عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں این جی اوز کا کیا کام ہوتا ہے؟ این جی اوز کا کام ہوتا ہے ایک ماڈل بنانا، اس ماڈل کو ٹیسٹ کرنا۔ جب وہ ماڈل بن جاتا ہے، ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو سکیل پہ لے جانے کے لیے ریاست آتی ہے، پھر پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے۔ اب ہم اس مقام پر ہیں کہ اس نظام کو الحمدللہ جو 20 برس کی سختیوں مشکلات کے باوجود قائم ہے، اب اگر اس کو ہر شخص اپنا لے، ریاست کے ادارے اپنا لیں، میں عالمی معاشی نظام کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ یہاں پر اگر ریاست اسی پیٹرن پر صدقات فنڈ کھڑا کر دے 200-400 ہزار ارب کا، اور انہی اصولوں کو جو آزمائے جا چکے ہیں کہ تحت وہ ڈسبرسمنٹ اور وہ جو فائنینشیل انکلوژن کی باتیں وہ ہونے لگ پڑیں، تو ہمارا امپیکٹ کئی 100 گنا بڑھ جائے گا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب یہ مقام آیا ہے کہ ریاست کو سنجیدگی سے اس نظام کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر اگر ان کو نظر آئے کہ اس میں ابھی تک ہمیں بہت ساری حکومتوں نے، پنجاب حکومت نے ہماری مدد کی ہے، گلگت بلتستان، کے پی اور بلوچستان اور وفاقی حکومت، لیکن وہ مدد ابھی صرف آپ سمجھ لیں کہ محدود ہے، پائلٹ بیسس پر ہے۔ اب یہ ہماری درخواست ہے اہل نظر سے، اہل سیاست سے، کہ اس سے اچھا نظام مواخات کا اور صدقات کا دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا سر، اس کو اپنانا ہوگا۔ اس کی اگر ہم پریکٹیکل شکل کی میں چاہوں گا آپ میرے ناظرین کے لیے بات کریں، تو یہ کیسے پاسبل ہے سر کہ جو موجودہ نظام ہے جس کے اندر سود کے ساتھ بات کی جاتی ہے، آپ بغیر سود کے بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اپنے ایک اتنی بڑی ظاہر ہے وہ نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں میں موجودہ نظام کو ختم کرنا یا بند کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، خود بخود اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لاجیکل اینڈ پر پہنچ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں ایک سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایک صدقات فنڈ بنا دیں جس میں صدقہ دیں۔ صدقہ کیا ہے؟ اوور اینڈ ابو آپ کی اللہ کے راستے میں کچھ دے دیں، وہ صدقات فنڈ بن جائے سے 100 ارب روپے کا، یا چلو چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ جی وہ 1 ارب روپے کا فنڈ ہے، آپ نے 10,000 دیے، کسی نے لاکھ دیے، کسی نے کروڑ دیے، وہ 1 ارب روپے کا فنڈ بن گیا۔ اچھا اب اس فنڈ میں سے آپ نے کہا کہ اس علاقے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں، ابھی ہم کچھ عرصہ وقت پہلے آپ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ریڑھی لگاتا ہے ایک شخص اور اس کو پھل چاہیے، اس کو ریڑھی چاہیے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ اس فنڈ سے 20, 25, 30, 40 ہزار روپے قرضہ لے لے اور کہے کہ میں یہ واپس کروں گا۔ یوں آپ نے ایک نظام بنا لیا۔ اب اس کے ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے کہ ہم نے جو نظام بنایا وہ ایسا ہی تھا، وہ صدقات فنڈ بنا اور اس سے لوگوں نے قرضے لیے اور واپس کیے، یعنی قرضے لوگ دینے والے بھی موجود ہیں، یہ بھی ثابت ہوا اس نظام سے، اور لے کے واپس کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو اب اگر اس کو 1 ارب کی بجائے 1,000 ارب روپے کا آپ بنا دیں، تو پاکستان میں 1.5-2 کروڑ خاندان جن کو 40-50 ہزار یا لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ ہی چاہیے، وہ اس صدقات فنڈ سے قرضے حاصل لیں گے، ٹھیک واپس کریں گے، اور وہ ہزاروں ارب روپیہ اکانومی میں انویسٹ ہوگا، نوکریاں ملیں گی۔ اچھا وہ اس صدقات فنڈ سے صرف کاروبار کے لیے پیسے نہیں لیں گے، تعلیم کے لیے بھی لیں گے، صحت کے لیے بھی لیں گے، گھر بنانے کے لیے بھی لیں گے، اور اس شرط پہ لیں گے، شرط بھی نہیں ہے، اس امید پہ لیں گے کہ نہ صرف وہ اصل رقم واپس کریں گے، بلکہ اگر ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو کچھ اضافی رقم اپنی چوائس سے دیں گے۔ یعنی میں یہ سمجھوں کہ اخوت کے اوپر اعتماد کر کے میں اپنے صدقات اخوت کو دوں، اخوت آگے ان کو ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کرے گا، آپ پابند نہیں ہے اصل کو واپس کرنے کے، یہ صدقات کی مد میں ظاہر واپس نہیں ہے۔ بالکل میں اس میں صرف اخوت کو نہ دیں، آپ اپنی اخوت بنا لیں۔ ٹھیک، میں تو اس مواخات کے عظیم پیغام کا پرچاری ہوں
اخوت کو دیں گے تو میری ذمہ داری ہوگی, میرے دوستوں کی ذمہ داری ہوگی, ہمارے بورڈ اور مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوگی. آپ اخوت جیسے 100 ادارے بنائیں. بالکل ٹھیک. ارسلان صاحب کو کون منع کرتا ہے, یا ارشد اکبر فلاں کو کون منع کرتا ہے کہ اپنے محلے میں چھوٹا سا صدقات فنڈ نہ بنائے؟ یہ تو ہر شخص کو بنایا جا سکتا ہے. تو یہ 100 1000 اخوت جیسے ہم سکھانے کو تیار ہے, اس جیسے ادارے بن سکتے ہیں. میں مثال آپ کو اتنی چھوٹی سی دوں گا کہ عید کے روز جی سر آپ فطرانہ دیتے ہیں, واجب ہے نا, بالکل ہر شخص نے دینا ہے, 20 کروڑ لوگوں نے دینا ہے, اس دن جس نے جنم لیا اس نے بھی دینا ہے. اس رمضان پر 200 کم از کم اور 1000 روپے زیادہ سے زیادہ فطرانے کی رقم علماء کرام نے متعین کی. آپ کہیں گے صرف 200 روپے ہیں, 20 کروڑ لوگوں نے 200 روپے دینے ہیں, 40 ارب روپے کا صدقہ ایک دن میں اکٹھا ہوتا ہے. 40 ارب روپے کا صدقہ ہر سال آپ نہیں دیتے, بلکہ ہر روز آپ صدقہ 10 20 50 روپے آپ فقیروں کو دیتے ہیں. وہ نہ دیں, کوئی میں ایڈیشنل رقم نہیں مانگ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو ایکچوئل ہے وہی دیں, وہی دے دیں. تو ایک سال میں 200-400 ارب روپے کا آپ کا فنڈ بنتا ہے, اس میں حکومت کہے کہ ہم بھی کورسپونڈنگلی اتنی رقم دیں گے. ایک سال میں آپ 1000 روپے کا, یہ غربت جو ہے یہ تو عہد پرینہ کی داستان بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے سر, بریک پہ جاتا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آج ہمارے مہمان ہیں, ان سے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. غربت کے خاتمہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے, پوری دنیا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہیں ان کے پاس اس کا حل بھی موجود ہے, اور وہ حل کیا ہے اور اس کو کس طرح سے اپلائی کیا جا سکتا ہے, اور کیا حکومتوں کے اعتماد میں لے کر اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, یہ غربت کا خاتمہ جو ہے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور 2-2.5 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں. اب سر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا صرف یہی ایک ماڈل ہے, اس کو اگر پراپرلی اپلائی پاکستان لیول پہ کر لیا جائے, جیسے آپ نے کر بھی لیا, لیکن اگر یہ حکومتوں کی سرپرستی کے ساتھ اپلائی ہو جائے تو کتنا وقت لگے گا غربت کے خاتمے میں؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ بہت سے ماڈل ہو سکتے ہیں, ہم کوئی عقل کل تو نہیں ہے. غربت بہت سے طریقوں سے دنیا میں ختم کی گئی ہے. چائنا نے ختم کی ہے, سویڈن یا ناروے, یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, کسی آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے یہ ہم سے بھی زیادہ غریب تھے, لیکن وہاں پر ابھی خوشحالی آئی ہے. تو بہت سے ماڈل ہیں. ایک ماڈل جو ہماری روایت ہے اور جو ڈیوائن گائیڈنس پہ مشتمل ہے, اور جو دنیا کے سب سے سچے اور بڑے انسان نے پیش کیا, ہم اس کو کیوں نہیں پہچان, اور جس کی عملی صورت بھی ہمارے پاس موجود ہے. بالکل. تو میں تو اسی کو لے کے آگے آؤں گا. تو میں کہتا ہوں کہ صدقات فنڈ اور ایثار اور مواخات اور ایمپتھی, یعنی ایک ہے ٹینجیبل کہ آپ نے ایک فنڈ بنا دیا جس میں لوگوں نے رقم دی, ایک ہے نان ٹینجیبل یعنی اقدار, ویلیوز. دل کے اوپر چوٹ لگنی چاہیے اگر کسی شخص کو بھوک سے نیند نہیں آ رہی, کوئی بیمار ہے اس کو دوا نہیں ملتی. تو ایک تو یہ ویلیو سسٹم کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اوپر سے نیچے آئے گا, نیچے سے اوپر نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ فنڈ, اب اس کے بعد بہت ساری اور چیزیں ہیں جو وہ فنڈ تعلیم کو پروموٹ کرے گا. وہ فنڈ انویسٹ کرے گا کہ کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو. 2 کروڑ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے, بالکل ان کو لے کر آئے گا. وہ فنڈ انویسٹ کرے گا, یقینی بنائے گا کہ کسی ضرورت مند کو دوا کی ضرورت ہے تو اس کو ملے, ہر شخص کے اوپر چھت ہو. تو حکومتیں یہی کچھ کرتی ہیں. آپ ٹیکس کیوں وصول کرتے ہیں؟ ٹیکس وصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دولت کی مساوی تقسیم پہ یقین رکھتے ہیں, کہ کچھ لوگ جو زیادہ کماتے ہیں وہ اپنی جائیداد کا, زمین کا, پراپرٹی کا, انکم کا کچھ حصہ دیں, تاکہ وہ لوگ جو انڈر پریویلیج ہے ان کو مل جائے. بالکل ٹھیک. اب اس سارے نظام کو بہتر کرنا, جس ملک نے اس ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کر لیا, زیادہ لوگوں کو ذمہ دار شہری بنا دیا اور ٹیکس وصول کر کے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ گورننس شروع کر دی, وہ کامیاب ہو گئے.
ان کے تجربوں سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بلا سودی نظام بنانا ہے، کیونکہ جب تک سود ہے میں آپ کو بتاؤں اس وقت تک ملک سے غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول اب سیدھی سیدھی جنگ کر رہے ہیں تو اس میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں امریکہ میں آپ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا کیپٹلسٹک نظام کا محور ہے، وہاں بھی غربت ہے، وہاں بھی محرومی ہے، وہاں بھی چوری ہے، وہاں بھی ڈکیتی ہے، وہاں پر بھی نامساوی تقسیم ہے دولت کی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص $100 بلین کا مالک بن گیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹائمز اسکوائر پر فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے ہیں؟ یہ آپ جب مواخات کا نظام بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو ایک فائنانشل ایکسس دیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص وہاں پر جائے اور اپنی ضرورت کے مطابق، آبویسلی آپ ایک نظام بنائیں گے نا، ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا بنائیں گے، اس شخص کی صلاحیت دیکھیں گے، اس کا ماضی کا کردار دیکھیں گے، اس کے مطابق آپ اس کو تو یہ میں آنیسٹلی پوری دیانتداری سے آپ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ دہائی کے اندر آپ پاکستان سے غربت ہمیشہ ختم کر سکتے ہیں۔ غربت کیا ہے جی؟ دیکھیں اگر آپ 100% انرولمنٹ کر لیں، لٹریسی کر لیں، اگر آپ 100% لوگوں کو دوا دے دیں، 100% لوگوں کو گھر دے دیں، 100% لوگوں کو روزگار دے دیں، بالکل ٹھیک ہے، جو حکومتوں کے کرنے کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے۔ باقی جو ہے آپ آسانی کے ساتھ ہم ایکویٹی کی بات کر لیتے ہیں، مطلب اس میں ایکویلٹی نہیں ہو سکتی، ایک آدمی 1 کروڑ کمائے گا اور ایک آدمی 1 لاکھ کمائے گا، یہ ہوگا، لیکن وہ 1 لاکھ ضرور کمائے تاکہ زندگی کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ تو پوری ہونا، اس کے اوپر جانا یہ تو پھر اللہ کی رحمت ہے، آپ کی محنت ہے اور آپ کی اپنی صلاحیت ہے۔ اچھا سر، آپ نے کمزور طبقے کی کمزوریوں کو دور کرنے کی بات کی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑا قابل فخر ہے یہ، لیکن سر یہ اس طبقے کو آپ نے ہینڈل کیسے کیا؟ یہ آپ کے اعتماد پر پورا کیسے اترا جبکہ مسائل بہت زیادہ ملتے ہیں، اتنے ملتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں اسلام صاحب، اس کا صرف ایک جواب ہے، آپ پھول بوئیں گے نا تو آپ کو کانٹوں کی فصل نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، بس آپ محبت کریں گے محبت ملے گی، عزت کریں گے عزت ملے گی، کسی کا ساتھ دیں گے مشکل میں وہ آپ کے ساتھ مشکل میں کھڑا ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ محبت کریں اور پھر وہ آپ کے ساتھ نفرت کا سلوک کرے۔ سر آپ کا اخلاص اور آپ کا طرز عمل اور آپ کا سلوک، دیٹس اٹ۔ ہر شخص کے اندر نیکی موجود ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے؟ مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ مسلمان کو خوشگمان ہونا چاہیے۔ میں کیوں شک کرتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں سر، ایک آدمی کو آپ نے قرض دیا مثال کے طور پر، وہ مسائل کا شکار ہو گیا، وہ نہیں اپنا کاروبار بہتر کر سکا، اب آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر وہ پورا بھی نہیں اترا، آپ گو کہ آپ اس سے سود نہیں وصول کر رہے، لیکن ظاہر ہے آپ کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو ہیں نا جن کے تحت آپ نے اس کو قرض دیا ہے، تو اب آپ نے اس سے ریکوری کیسے کرنی ہے؟ وہ کیا ماڈل؟ نہیں کرنی۔ اچھا نہیں کرنی، ہم اسے دیکھیں 4 صورتوں میں ہم ریکوری نہیں کرتے۔ خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو گیا، رقم ویو آف ہو گئی، ٹھیک ہے، خاندان والے دینا چاہیں تو دے دیں، ہمارا کوئی تقاضا نہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی بینائی چلی گئی، وہ پیرالائز ہو گیا، وہ کاروبار کے قابل ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، پھر بھی رقم ویو آف ہو گئی، ٹھیک۔ نمبر 3، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں کسی کے کہنے پہ، وہ اگر واقعی ثابت ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کاروبار میں نقصان ہو گیا تو پھر ہم اسے کہتے ہیں ہولڈ آن، پہلے پیسے کی ریکوری سٹاپ، ایک اور قرضہ لو، اچھا ٹھیک، اور اس سے کاروبار دوبارہ شروع کرو، ٹھیک ہے، اس کی قسط دیتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، جب وہ کاروبار ٹھیک ہو جائے پھر پچھلے پیسے کی بھی واپس۔ یہ سر کتنے ایئر کی آپ کرتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، ایئرلی ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر انڈیویجول ہو گیا نا، آپ نے کسی کو قرضہ دیا وہ نہیں ادا کر رہا، کاروباری نقصان ثابت کرنا پڑے گا اسے۔ نہیں، ایک عام آدمی کو آپ نے قرض دیا، مثال کے طور پر مجھے قرض دیا، آپ مجھے 50,000 روپے قرض دیتے ہیں، وہ قرض کتنے سال میں مجھے واپس کرنا؟ آپ کی انکم کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں 4,000 روپے ماہانہ قسط دوں گا، اچھا، تو آپ 1 سال میں 50,000 واپس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرے کاروبار میں کیش فلو کم ہے، میں 2,000 قسط دوں گا، تو آپ 2 سال میں ادا کر دیں گے۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ ہماری 30 منتھس کی ہوتی ہے، تقریباً 2.5 سال، ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر آپ نے وہ پیسے واپس کرنے۔ اچھا سر، پھر آپ ان ریموٹ ایریاز تک بھی کیسے پہنچتے ہیں جہاں پر لوگ چاہتے ہیں، یا بلوچستان یا سندھ کے پسماندہ علاقوں کے اندر
آپ پہنچے اور وہاں لوگوں کو آپ نے دیکھا، آئیڈینٹیفائی کیا؟ سچی بات یہ ہے کہ اب ہم پاکستان کے ہر ریموٹ ایریا میں تو ابھی تک نہیں پہنچ پائے. ٹھیک ہے. 400 شہروں میں ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ہم پہنچ چکے ہیں. اچھا. لیکن پاکستان 400 شہروں میں تو نہیں بستا نا. نہیں بستا. تو اب آگے کیسے جائیں گے؟ ہاں، ٹارگٹ یہ کیا ہے؟ میرا آپ کے توسط سے سچ ٹی وی کے قارئین سے یہ سوال ہے کہ ہم آگے کیسے پہنچیں گے؟ اس دن پہنچیں گے جب پاکستان میں ہر شخص جو ہے وہ مواخات کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا. یہ سوال جواب میرے پاس نہیں ہے. سوال کا جواب، اس سوال کا جواب اس قوم کو دینا ہے کہ ہم نے اس طرح کا نظام کب بنانا ہے. بس. اچھا سر، تحقیق اور تجربے کے بغیر آپ کوئی کام کر نہیں سکتے. آپ تو سول سرونٹ تھے سر، آپ تو بابو تھے اور جاب کر رہے تھے. اس کا نہ تجربہ تھا نہ کوئی تحقیق تھی، پھر اس کے اندر آپ آئے بھی. پھر میرا وہی سوال کہ آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا، وہ اس کا تو جواب ہو گیا، لیکن پھر اس میں کامیابی کیا ایسے تجربہ کار لوگ میسر آ گئے بات تھے؟ ہے کہ جب میں نے حکومت چھوڑی اس سے پہلے 5 سال میں ایسا ہی کام کرتا تھا. میں حکومت سے چھٹی لے کر میں نے ایک ایسے ادارے میں کام کیا جو چھوٹے قرضے دیتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر قباحت یہ تھی کہ وہ سود کے ساتھ دیتے تھے. تو اس 5 سال کے دوران یہ سوال میں نے خود سے پوچھا اور یہ میں نے تجربہ کیا اور یہ مجھے احساس ہوا کہ ایسا نظام بغیر سود کے بھی بنایا جا سکتا ہے. تو وہ 5 سال میری تربیت کے 5 سال تھے. اسی دوران ہم نے یہ ڈیزائن کیا اور اس کے بعد پھر اس کو انفولڈ کرنا شروع کر دیا، اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو پہلے 2001 سے لے کے 2010 تک کے سال تھے یہ ریسرچ کے سال تھے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن ریسرچ. یعنی ہم کام بھی کر رہے تھے، سیکھ بھی رہے تھے، غلطیاں بھی کر رہے تھے، ہمیں نقصان بھی ہوتا تھا. تو لیکن الحمدللہ ایک کمٹمنٹ تھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی، اخلاص بھی تھا اور پھر اللہ کی رحمت بھی تھی. تو پھر وہ ایکشن ریسرچ کے نتیجے میں ایک ایسا نظام بن گیا. یہ بھی اب پرفیکٹ نہیں، اس میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، ہر روز ہم نئی چیز سیکھتے ہیں. تو نظام اب بن چکا ہے اور بڑی حد تک ٹیسٹ ہو چکا ہے. اب دیکھیں نا، اب نئی چیزیں آ گئیں کہ جی اس میں ٹیکنالوجی لے کر آؤ، اس کو کیش لیس کریں، اس کو پیپر لیس کریں، اس فون کے ذریعے سے پیسے ٹرانسفر کریں. تو ہم نے شروع میں تو پیسے کیش دیے جاتے تھے، پھر بینک کے ذریعے دیے جاتے تھے، اور آپ یقین کریں کہ اب ہم فون کے ذریعے سے پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو وی آر اے لرننگ آرگنائزیشن. وی لرن فرام ایوری نیو انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی. تو یہ ہے کہ جستجو بھی ہے اور ریسرچ. اچھا سر، ایک اس میں آخری سوال کا جواب دیں، پھر میں آگے بڑھ کے چاہوں گا کہ دیگر آپ کے جو شعبے ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جائے. ان کے اوپر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ کیسے مینیج کیے جاتے ہیں؟ وہ بھی سر آپ ہی دیتے ہیں. اچھا. مثلا آپ ہمیں 100 روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 90 روپے چلے جائیں گے قرض حسن کی صورت میں، 10 روپے چلے جائیں گے ملازموں کو تنخواہ کی صورت میں. اچھا. اگلے سال وہ 90 روپے واپس آئیں گے، پھر 10 روپے ادھر چلے جائیں گے، پھر 80 چلے جائیں گے. ٹھیک ہو تو گیا. 10 سال تک یہ رقم 100 روپے کی جو آپ نے دی وہ زیرو ہو جائے گی. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے 10 سال کے بعد آپ کا کام بند ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، ارسلان صاحب نے جو پہلے دن 100 روپے دیا ہے وہ اگلے سال آ کے پھر 100 دیں گے. اگر ہم نے اچھا کام کیا وہ اپنے ساتھ کسی دوست کو بھی لے کر آئیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ 100 روپیہ 10 سال کے بعد زیرو نہیں ہوگا، یہ 1000 ہو جائے گا. 1000 ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے برکت. بہت بہت بڑا پوائنٹ ہے سر آپ نے بتایا. میں سر ایک بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر آپ نے اخوت کالج کا ہمیں وزٹ کروایا، اس کو پھر آپ یونیورسٹی بھی آگے جا کے بنا رہے ہیں، پھر آپ فاؤنٹین ہاؤس کو بھی دیکھتے ہیں اور دیگر چیزیں. مزید آگے بڑھنے کے لیے ٹارگٹس کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں جی. تعلیم کے میدان کے اندر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی خدمات کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، تعلیم کے میدان میں آپ نے ہمیں وزٹ بھی کروایا اور وہ بڑا زبردست جو ہے وہ ادارہ آپ نے بنایا ہے ماشاءاللہ سے. آپ کے کیا پلان کیا ہیں سر، کس طرح سے تعلیم کے میدان کے اندر کام کرنے کا سوچا آپ نے اور اس میں آگے بڑھ رہے ہیں اخوت کے ساتھ ساتھ؟ یہ تعلیم بھی اخوت ہے، تعلیم بھی مواخات ہے. ہم نے کہا کہ ابھی اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے. میں اس بات کا مکمل یقین رکھتا ہوں کہ جن کے پاس سرمایہ ہے، جن ماں باپ کے پاس وسائل ہیں، ان کو تو فیس دینی چاہیے.
کہ تبھی یہ ادارے چلیں گے، یہ مفت میں تو نہیں چل سکتے. لیکن جن کے پاس فیس نہیں ہے ان کی فیس یا تو ریاست دے یا پھر آپ دیں، میں دوں، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ رقم ہے. اور دس از دا سمپل فیکٹ. تو ہم نے کہا کہ قرضہ بغیر سود کے، تعلیم بغیر فیس کے، لیکن یہ فیس وہ بچہ 20 سال بعد ادا کرے گا یا 10 سال بعد ادا کرے گا. اچھا، تعلیم وہ آج حاصل کرے گا، جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو پھر ظاہر ہے کچھ کمائے گا. تو اس وقت اگر اس نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو انسانیت کا درس نہیں دے سکے. تو تعلیم کے ساتھ تربیت اور کمپیشن کا بیج اس کے دل میں بونا. تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہم 10,000 بچوں کو پڑھائیں گے، 5 7 10 سال کے بعد یہ بچے دینے والے بن جائیں گے اور پھر ایک ویشیس سائیکل کے بجائے ایک ورچوس سائیکل بنے گا. سر ابھی یہی لوگ فیس دیں گے، اسی سے نئے بچے. ابھی جہاں پہ اخوت یونیورسٹی بنے گی وہیں پہ اخوت کالج کام کر رہا ہے اس وقت. آپ بچوں کو ایک بچے کے اوپر کتنے اخراجات ہوتے ہیں سر؟ سر ہم بہترین طریقے سے بچوں کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں نے ماحول دیکھا بہت اچھا تھا، آئیڈیل تھا. پینا، پہننا، صفائی ستھرائی کا انتظام، اور ہمارے تقریباً 30,000 پلس فی بچے پہ اخراجات ہیں آپ کے. اور کتنے بچے ہیں ابھی؟ ٹیوشن فری ہے، یونیفارم فری ہے، کھانا فری ہے، باقی اس کے جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں وہ بھی. تو وہاں پر رہنے کے 30,000 35,000 ڈپینڈنگ آن کس جگہ پر ہے. تو یہ ہمارے اخراجات آتے ہیں. تو یہی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے 2 بچے ہیں آپ کے اور آپ ان کا لاکھ روپے فیس دیتے ہیں مہینے کی، تو آپ ایک اور بچے کو اپنا لیں، اس کی بھی 30,000 روپے مہینے کی فیس دے دیں، آدھی فیس دے دیں، اس سے آدھی فیس دے دیں، اور یوں چند لوگ مل کر ایک بچے کو پڑھا لیں. اور وہی وہ مواخات کا تصور کہ ایک شخص کو، تو یہ 10 20 30 40 ہزار، لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ بھی پڑھ جائیں گے. یہ بھی ایک پروڈکٹیو پارٹنر بن جائیں گے سوسائٹی میں. تو پھر ملک ترقی کرے گا نا. یہ ہم کہتے ہیں جی آبادی بہت ہوگی. یہ آبادی بھی نعمت ہے بشرطے کہ ہم نے اس آبادی کو اکوپ کیا ہے. ہیومن ایک ریسورس ہے، ہم ہیومن ریسورس کہتے ہیں. تو اس ریسورس کو ہم نے اکوپ کیا تو یہ تو دنیا میں آپ کو کمال کے مقام پہ لے جائیں گے. تو آبادی کو کرس نہیں کرنا، آبادی کو اکوپ کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو ان کی منزل دکھانی ہے. اچھا سر، آپ کے ہاں بچوں کے ایڈمیشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جی کرائٹیریا بڑا سمپل ہے سر، کہ بچے کے اندر صلاحیت ہو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے. ہر آدمی تو ماسٹرز یا پی ایچ ڈی نہیں کرنی چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ صلاحیت ہو، پھر اس کے بعد اس کے پاس وسائل نہ ہوں. اچھا، یہ شرط ہے. ظاہر ہے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل ہیں لیکن میں نے پڑھانے ڈاکٹر صاحب کے ادارے کے اندر ہے اور میں فیس بھی دوں گا. پھر وہ ڈونیشن کی صورت میں ہمیں فیس دے سکتا ہے. اچھا. ہم نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہوا لیکن ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ 25% بچے ہم وہ لیں گے جن کے والدین کہتے ہیں کہ ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. باقی 25% وہ بچے ہوں گے جن کے والدین کہتے ہیں ہم آدھی فیس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی 50% وہ لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک انٹیگریشن ہوگی. ٹھیک ہے. تاکہ سب ایک جیسے لوگ ہوں نا وہ پر. ادروائز یہ اور طرح کی ایک برانڈنگ ہو جائے گی کہ یہاں پر تو بھائی صرف غریب ہی بچے پڑھتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک قابل تسلیم ادارہ بنانا ہے. امیر آدمی کا بچہ بھی اگر ہمارے ویلیو سے آشنا ہونا چاہتا ہے، اخوت یونیورسٹی اگر بہترین تعلیم دیتی ہے، یہاں کے کالج میں اگر بہترین تعلیم ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم محروم کیوں رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن 50% لوگ کم از کم وہ ہوں گے جو ہماری محبتوں کے مستحق ہیں، جو مستقبل میں فیس ادا کریں گے، آج نہیں کریں گے. اور 25% وہ ہوں گے جو آج آدھی فیس. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو پیرنٹس ہوں گے ان کو کہیں گے یہ ہے بینک اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اخوت یونیورسٹی کا آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، آپ کی فیس ہے سے 1 لاکھ روپے. آپ کے پاس 1 روپیہ ہے تو 1 جمع کرا دیں. 99,099 جتنا وہ باقی بچے گا اس کو یاد رکھیں. لکھت پڑھت ہم نے نہیں کرنی، ہم اعتماد کرنے والے لوگ ہیں. وہ جب دل کیا دے دینا واپس، جب بچہ اس قابل ہوگا تو دے دینا واپس. تو ایک یہ ماڈل ہوگا. اور ایک جن کے پاس ہے ایویڈنس ہے تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ فیس نہیں ہے، ہم تعلیم کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. آپ جائیں جا کر پورے 1 لاکھ روپے جمع کروا دیں، وہ آپ کی ڈونیشن ہوگی. تو یوں اس ماڈل کو لے کر چلیں گے. اچھا سر، پورے پاکستان کے اندر ادارے بنانے کا ارادہ ہے؟ سر ہم ہر صوبے میں ایک ادارہ بنائیں گے. دراصل یہ ادارے
ایک جگہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم نے برابر بچے ہر صوبے کے لانے ہیں. اچھا یہ ریزیڈینشل ہیں. ٹھیک ہے. تو نہیں پنجاب کی آبادی اب زیادہ ہے تو یہاں سے بھی برابر ہوں گے. پنجاب کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اچھا جنوبی اضلاع اور یہ. ٹھیک ہے. صرف یہ 2، مثلا اگر ہم نے 15% بچے صوبہ بلوچستان سے لینے ہیں، 15% ہی سندھ سے لینے ہیں، 15% ہی کے پی سے لینے ہیں. پنجاب چونکہ بہت زیادہ آبادی اس کے 15% ہم لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی یہ 30% بنیں گے، لیکن آبادی میں ان کا حصہ 50% ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارے دوسرے بلوچستان، فاٹا، گلگت، ان کو بھی حق ملنا چاہیے. فاٹا کے علیحدہ سے 5% ہے، جی بی کا علیحدہ سے ہے، اے جے کے علیحدہ سے ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس میں پنجاب کے بچے نسبتاً، کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس دن جب مجھے ہر شہر سے، ہر صوبے سے 48 لوگ ملے تھے مجھے. ہاں جی 48 اضلاع سے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. آپ کو لورا لائی سے بھی ملے گا، خاران سے بھی ملے گا، ڈیرہ بگٹی اور ڈیرہ جبالی سے بھی بچہ ملے گا، اور نارتھ وزیرستان سے بھی ملے گا، سکردو اور گلگت بلتستان سے ملے گا، اور مظفر آباد سے بھی ملے گا، اور جام پور سے بھی ملے گا. پورا پاکستان ہے. اور سندھ کراچی سے بھی ملے گا، سکھر سے بھی ملے گا. یہ مل کر جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ پاکستان کا ڈائلاگ بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر اس کو کیا اوورآل اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، آپ کے پاس اتنے زبردست ماڈلز موجود ہیں، آپ کی ضرورت ہے کہ ہر پاکستانی کا بچہ، یہ کی خواہش ہے، ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے کی تربیت ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ادارے سے ہو، یا تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کر کولیبوریشن کے ساتھ اور کوئی ریاست مدینہ کے ماڈلز کو مکمل طور پر اوورآل اپلائی نہیں کیا جا سکتا؟ ریاست مدینہ کے لفظ کو نا ہم شاید غلط سمجھتے ہیں. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ریاست مدینہ کا جو لفظ بولا ہے نا، وہ ایک آئیڈیل کا اظہار کیا ہے کہ ہم ریاست مدینہ جیسا بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویسا بننا ایک دن میں تو ممکن نہیں ہے، تو اس کی طرف سفر شروع کرنے کا عزم کا میرا خیال میں وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ ول بی دی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن، جہاں پر ہر شخص کو عزت اور آبرو سے کیا ہے ریاست. نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر محکمہ تعلیم آپ کے ماڈل کو اپلائی کر لے اپنے ہاں، اور وہ پورے پاکستان ہے نا ان کے پاس، تو پورے پاکستان کے اسکولوں کے اندر وہ چیزوں کو اپلائی کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے سر؟ دیکھیں میں پریچر نہیں ہوں، میں پریکٹیشنر ہوں. میں کسی کو نہیں کہتا کہ تم یہ کرو. وہ ایک بڑا، ہم بچپن میں نوجوانی میں شعر پڑھتے تھے کہ میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اپنے نقطہ نظر کے مطابق. ہم سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں، وزٹ کریں، ہم سے کچھ اچھی پوائنٹس لے جائیں اور ہمیں بھی سکھائیں. جو ان دیکھیں ہم چند 100 اسکول مینیج کر رہے ہیں یا چند کالجز، حکومت کے مسائل بہت بڑے ہیں. وہ چند 100 نہیں، چند ہزار اسکول مینیج کرتے ہیں اور چند ہزار کالجز بناتے ہیں. تو جب آپ، اصل مسئلہ گروتھ میں ہے، آپ ایک آئیلینڈ آف ورچو تو بنا لیتے ہیں، لیکن ان کو ریپلیکیٹ کرنا مشکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. تو اگر ہم وہ دوسرے اور اچھے ادارے، بہت سے پاکستان میں اچھے ادارے کام کر رہے ہیں، غزالی فاؤنڈیشن ہے، انڈس اسپتال ہے، ٹی سی ایف ہے، سیلانی ٹرسٹ ہے، کتنے اچھے الخدمت کے لوگ ہیں ہمارے. تو یہ سب لوگ بیٹھے ایک وسیع البنیاد ڈائلاگ ہو، ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے. حکومت ایک سمجھیں کہ ایک بہت بڑی چیز ہے. حکومت کو اپنے حصار سے نکل کر ایسے اداروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مجھے تھوڑا سا اس میں مجھے شکایت ہے کہ حکومت کے جو عمال ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات میں نہیں کرتا، ان کے اندر سیکھنے کی شاید خواہش نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے نہیں، ہم ایک بہترین نظام نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. میں آپ سے آخر کے اندر چاہوں گا کہ آپ میرے ناظرین کے لیے اخوت کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کو میسیج دینا چاہیں. آپ نے پاکستانی قوم کو بہت مثبت پایا، پروگریسو معاشرے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. ایک ہمارے پاکستانیوں کو ظاہر ہے آپ نے ایک ایسے نئے ماڈل کی طرف متعارف کروایا ہے جس کا اس سے پہلے مثال نہیں ملتی تھی. لیکن ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی مثال موجود تھی، لیکن ہم بدقسمتی سے اس کے اوپر کاربند نہیں تھے. تو کوئی میسیج دینا چاہیں تو سر پلیز. یہ جی میسیج دیکھیں، میسیج یہ ہے کہ ہمیں اس لمحے کو یاد رکھنا چاہیے جب ہماری ملاقات
खालिक कायनात से होनी है। अगर किसी शख्स को वो लम्हा याद रहता है तो वो ज़रूर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता है, वो अपने फ़राइज़ अदा करता है, वो फिर इस कायनात को खूबसूरत बनाता है, वो फिर ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें लोगों को पेश करता है, फिर उसका हमसाया भूखा नहीं रहता, फिर उसके महल्ले में कोई शख्स बेरोज़गार नहीं होता, कोई बीमार हो और वो दवा के बगैर मरता नहीं है। ये तो है इनफरादी सतह पर। इज्तिमाई सतह पर अख़ुव्वत ने सदक़ात फ़ंड एक कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चला। आप भी अपना सदक़ात फ़ंड बनाएं, आप हर शहर में बनाएं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक मस्जिद है, मस्जिद से अच्छा अदारा तो कोई नहीं है। मस्जिद में बिजली बंद नहीं होती, पानी भी बंद नहीं होता, सफ़ें भी गायब नहीं होती, वक्त की पाबंदी भी होती है, बिल्कुल ऐसे वक्त की पाबंदी भी, इमाम साहब मौजूद होते हैं नमाज। ये एक जिंदा अदारे की यही चीज़ है। उस मस्जिद में आप 10-20 लाख रुपए का सदक़ात फ़ंड बना दें और उस मस्जिद के गिर्द रहते हुए 200-400 लोग जो हैं उस महल्ले में उनकी ज़रूरियात पूरी कर दें, बहुत खूब, तो मसला तो हल हो, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब फिर वो वक्त आएगा कि आप अपने सदक़ात लेकर फिर रहे होंगे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। उस महल्ले के नमाजियों ने 2 करोड़ की मस्जिद तो बना दी, तो 2 करोड़ के साथ 20 लाख का सदक़ात फंड भी बना दें। अच्छा, इसमें एक पहलू और भी हो कि लालच ना हो और शुक्र का पहलू भी साथ हो। लालच तो आप देखें, मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। एक चीज़ें वो जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं हकीकत में, हम छू सकते हैं उनको। इसके साथ साथ कुछ वैल्यूज भी जो है ना, नेकी को नहीं आप छू सकते, ये एक एहसास है, सिंपैथी, इसार पेशा होना। तो ये दोनों चीजें साथ चलेंगी तो फिर वो आपकी बात आएगी कि फिर उसमें शुक्र का पहलू आएगा, फिर उसमें दयानत का पहलू आएगा, फिर उसमें देने का पहलू आएगा, फिर एक फिजिकल वर्ड है, एक मेटाफिजिकल वर्ड भी है जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ड कहते हैं। तो आप देखें, जिस मुआशरे में नेकियां होती हैं ना, उस मुआशरे की खुशबू ही और होती है। उस मुआशरे में लगता है, जो ही आप उस शहर में चले जाएं जहाँ बहुत नेकियां होती हैं, आप मदीना मुनव्वरा चले जाएं, आप मक्का मदीना तशरीफ ले जाएं, तो आपको महसूस होगा कि आप एक गोशे आफियत में आ गए। तो वही नेकियां, वही स्पिरिचुअल, हम जो स्पिरिचुअलिटी का एक जो माहौल है वो अपने इर्द गिर्द भी महसूस कर सकते हैं। तो नहीं बना सकते, उसके करीब तो पहुंच सकते हैं, बशर्ते के आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। तो इब्राहिम का ईमान, उसका अशरे अशीर भी ले आए तो ये आग गुलिस्तान बन जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बहुत महदूद वसाइल के साथ, इनके पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही इंसानी तौर पर इनको इतने वसाइल मुयस्सर थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने अकेले ये एक अलम को उठाकर चले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इसमें बरकत दी। और ये बरकत आज हमें नज़र आ रही है कि 10,000 से काम शुरू हुआ था और 130 अरब तक ये काम चला गया। ये बरकत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये वो मिसाल है कि इन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरामीन के ऊपर अमल किया, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जो है वो मामले को लेकर चले, बिला सूद कर्जे लोगों को दिए, अल्लाह ने उसके अंदर बरकत रखी और ये बरकत यहाँ तक पहुँच चुकी है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके काम में मज़ीद बरकत दे, इनको हिम्मत दे, तवानाइयाँ दे कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके दायरा कार को फैलाने की जस्तजू जो रखते हैं, इसमें इनको कामयाबी मैसर हो। और हम इनके साथ, ये सच टीवी इनके साथ हर लम्हे इनके साथ रहेगा इंशाल्लाह। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस्लाम का मालियाती निज़ाम जो है वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए है। उसको कोई भी अडॉप्ट कर ले और वो गुर्बत का खात्मा कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा मॉडल प्रैक्टिकल शक्ल में डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने हमें अप्लाई करके दिखा भी दिया है, तजर्बे के तौर पर हमारे सामने ये मौजूद भी है। तो हम इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ढेरों कामयाबियाँ दे। नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।